This program is brought to you by Lucky Cement. तामीर से ताबीर तक. This is Business Plus and you're watching The Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को. नाज़रीन, दुनिया भर में जो जॉब्स क्रिएशन होती है वो ज़्यादातर छोटी इंडस्ट्रीज़ में होती है. ये बैकबोन होता है किसी इकॉनमी का, और पाकिस्तान के सिलसिले में तो इसकी ज़्यादा ही अहमियत है क्योंकि ये पाकिस्तान की इकॉनमी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट तो एक्चुअली इनफॉर्मल इकॉनमी है. छोटे मोटे कारोबार हैं जो कहीं भी गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड नहीं होते और ऑफिशियल इकॉनमी में उनको देखा ही नहीं जाता. उनको एक एस्टिमेट करके इकॉनमी में उसका एक फ़िगर तो दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल फ़िगर क्या है किसी को नहीं पता. इसके अलावा जो छोटे छोटे इंटरप्राइजेज़ हैं जिनको स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कहा जाता है, वही सबसे ज़्यादा जॉब क्रिएट करते हैं फॉर्मल सेक्शन में भी. वो एक बहुत बड़ी सपोर्ट होते हैं हमारे बड़े इंडस्ट्रीज़ के लिए. उनके चीप इंपोर्ट जो है ना बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारे कम्पिटिटिवनेस का या ना होने का. स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज़ की यहाँ क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट की तरफ से उनको किस तरह की इंकरेजमेंट है, किस तरह के इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स हैं, किस तरह की बैंकिंग फैसिलिटी उनको मिलती है, इस पे हम बात करेंगे. और इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने दावत दी है जुल्फ़िकार थावर साहब को, जो कि प्रेसिडेंट है, डायरेक्टर हैं स्मीडा के, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट का इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड प्रोडक्शन के अंडर में. साथ ही साथ ये मेंबर हैं नेशनल कमेटी फॉर एसएमईज़ और प्रेसिडेंट हैं यूनियन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज यूनिसम. थावर साहब, ये हम अभी पिछले दिनों भी काफ़ी आपके स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के लोगों से बात करते रहे. ख़ासतौर से रिसेंटली हमारे पास आए हुए थे रायन एंड सिल्क एसोसिएशन, जो कहते हैं कि उनके 10 मिलियन वो जॉब क्रिएट करते हैं थ्रू आउट पाकिस्तान. उनके हालात बड़े ख़राब हैं, उनको ना क्रेडिट मिलता है, ना वो कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट का सपोर्ट है. 100% अपनी इक्विटी से वो काम कर रहे हैं और वो बड़े परेशान हैं. कह रहे हैं कि उनके मेंबर्स छोड़ छोड़ के बांग्लादेश वगैरह जा रहे हैं. तो ओवरऑल बात बताइएगा. इसके अलावा पहले मैं आप चाहता हूँ कि स्मीडा के बारे में आप तफसीलन बताएं कि क्या इदारा है, इसका क्या मकसद है, ये किस तरह से ऐसे छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट दे सकता है. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तारिक साहब, स्मीडा जो है ये एक कंसल्टेटिव बॉडी है. अच्छा. और स्मीडा इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी. स्मीडा मेक्स द पॉलिसी फॉर द गवर्नमेंट. अच्छा, गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं. एडवाइस करते थिंक टैंक है उनके आप. जी बिल्कुल. और इसके अलावा स्मीडा जो है वो वन बाय वन एक एक इंडस्ट्री को लेता है और उसको अपग्रेड करता है. अच्छा, स्मीडा जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी करता है. लेकिन तारिक साहब, मैं आपको पहले थोड़ा बताना चाहता हूँ कि देखें, एसएमईज़ जो है ना वो जो है ट्रेडिंग में भी है, मैन्युफैक्चरिंग में भी है, और सर्विसेज में भी है, और फार्मिंग में भी है. फार्मर्स को अभी हमने अपने फोल्ड में लिया हुआ है. अच्छा, एसएमईज़ जो है वो 96% है और इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है. 96% ऑफ ऑल द इंडस्ट्रीज. यस, 3.2 मिलियन एसएमईज़ है टोटल. जी. पाकिस्तान में 32 लाख फर्म्स जो है वो है एसएमईज़ की. ये एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे आर एम्प्लॉइंग अबाउट 40% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फोर्स. अच्छा, ठीक है. देखें, जो बड़े जो है ना लार्ज स्केल, वो तो हैंडफुल है, वो तो आपके सामने है. 96% जो है वो एसएमईज़ है. ठीक है. अच्छा, अब ये एसएमईज़ जो है जैसे आप देख रहे हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स एक्सपोर्ट्स, अब आपने देखा होगा कि जितनी भी वैल्यू एडिशन होती है ना वो सब एसएमईज़ करते हैं. जो ये बड़े बड़े हैं ये तो चीज़ों को बल्क में एक्सपोर्ट कर देते. ठीक है ना. अब आप जैसे एक मिसाल के तौर पे राइस इंडस्ट्री ले लें, तो राइस इंडस्ट्री में राइस को प्रोसेसिंग, राइस की फिनिशिंग, पॉलिशिंग, डीस्टोनिंग, पैकिंग, ब्रांडिंग, ये सब एसएमईज़ करते हैं. ठीक है. और कोई एक बड़ी कंपनी एक्सपोर्ट कर देती है उसको. नहीं, एसएमईज़ खुद भी एक्सपोर्ट करते हैं. माशाल्लाह अभी एसएमईज़ हमारे बहुत आगे निकल गए हैं. और एसएमईज़ में खास करके जो मीडियम है वो तो मेन स्ट्रीम में ज्वाइन हो गया हुआ है.
اچھا اور میڈیم کا تو کیا کہنا بڑا رول ہے, وہ تو تھوڑا سا ابھی بھی نیگلیکٹ جو ہے وہ اسمال کی طرف ہے. اسمال کو بیکاز ان کے پاس جو ہے ایجوکیشن نہیں ہے. ہاں یہ جو ہم اس کی بات کر رہے تھے نا, یہ ریان اور سلک ایسوسیشن, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی فیکٹریز ہیں, 5-10 اچھے لومس لگا کے وہ کھڑا کرتے ہیں, اور ان کے ممبر زیادہ کم پڑھے لکھے ہیں. ان کو اس طرح کی انڈسٹریز جو کہ بہت زیادہ جاب کریٹ کرتے ہیں, ان کو ہیلپ کرنے کے لیے اسمیڈا اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اسمیڈا کا سارا زور اس وقت جو ہے نا وہ ہے ٹیکنالوجی پہ. اچھا. اسمیڈا یہ کہتا ہے, جب سے میں اس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جوائن ہوا ہوں تو میرا تو سلوگن ہی یہی ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ سکہ رائج الوقت ہے. اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے تو آپ کی جیت ہے, نہیں ہے تو یو آر اے فیلئر. اس پہ انہوں نے جو آئے تھے صاحب اس کے, وہ بڑی اچھی بات بتائی تھی کہ مثال کے طور پر ریان کا کپڑا آپ کھڈی پہ بھی بنا سکتے ہیں اور ایک پاور لوم پہ بھی بنا سکتے ہیں, اور پھر وہ بتا رہے تھے واٹر انجیکشن اور کون سا انجیکشن, اور اس کی جو پروڈکشن تھی مائنڈ باگلنگ ڈفرنس تھا اس میں. کہنے کہ اوور ہیڈ تو وہی ہے, وہی جگہ ہے, وہی بلڈنگ لگی ہے, وہی اسٹاف کھڑا ہے, لیکن وہ 600 بنا رہا ہے, یہ 60 بنا رہا ہے. بالکل. ہاؤ کین یو سروائیو؟ بالکل آپ کی وہی وہ ایمفیسس ہے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہونا چاہیے جی in order to survive within the country and outside as well. 100%. بیکاز اس کے بغیر آپ کی گاڑی چل نہیں سکتی ہے. ابھی دیکھیں نا, وہ ابھی دھکا مارو کام کے دن ختم ہو گئے. یو ہیو ٹو ہیو اے سائنٹیفک اپروچ ٹو واٹ ایور یو آر ڈوئنگ, بیکاز تھنگز آر گوئنگ سو فاسٹ. اور ابھی دیکھیں نا, آپ کے ملک میں ابھی انرجی کرائسس ہے, تو ابھی آپ نے انرجی کرائسس کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو جانا ہے ٹورڈز آلٹرنیٹ انرجی. صحیح ہے نا. تو ہر چیز میں آپ کو ود ان اے اسمال اسپین آف ٹائم آپ کو پروڈکشن بھی اگر کرنا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اتنے آورز میں یو ہیو ٹو پروڈیوس دا میکسیمم. تو سارا اٹ از آل اے میٹر آف اسکل اینڈ اٹ از آل اے میٹر آف ایکسپرٹیز. اب آپ وہ پرانا سسٹم جو آرتھوڈاکس سسٹم ہے وہ تو ہر جگہ مار کھا رہا ہے نا. تو ان کو چاہیے. اور اب آپ دیکھیے کہ انڈیا سے ہم بہت جلد ٹریڈ کھولنے والے ہیں. آلریڈی 20% پہ ڈیوٹی آ گئی ہے, 2013 میں ہم آ جائیں گے 5% میکسیمم ڈیوٹی. وہ جو آن سلاٹ وہاں سے آئے گا اس کے لیے اگر ہم تیار نہ ہوں تو یہ ساری انڈسٹری تو وائپ آؤٹ ہو جائیں گی, خاص طور سے ہماری آٹو انڈسٹری, اور جو جہاں پہ لوکلائزیشن نہیں ہے, جہاں پہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے. اسی طرح یہ گارمنٹ وغیرہ کے لوگ جو اگر ہائی سپیڈ مشینوں پہ کام نہیں کریں گے. اب دیکھیں طارق صاحب, کچھ انڈسٹریز ایسی ہے جہاں ہم بہت آگے ہیں, انڈیا سے بھی آگے ہیں. دیکھیں آپ کی ابھی مثال کے طور پہ آپ فین انڈسٹری لے لیں, یو آر میکنگ دا بیسٹ فینز ان دا ورلڈ. ماشاء اللہ. صحیح ہے نا. آپ کے فینز جو ہے وہ لاجواب ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ کا جو یہ لون جو ہے ٹیکسٹائل میں, وہ تو انڈیا والے آپ کے لون کو تو چوم کے لے جاتے. ابھی جو دہلی میں ہوا ایگزیبیشن, وہ تو پریشان ہو گئے دیکھ کے, چھا گئے یہ لوگ. بالکل. بات یہ ہے کہ واٹ وی آر لیکنگ is the leadership. اگر آپ کے ملک میں اچھی لیڈرشپ ہو جو بزنس کمیونٹی کے دکھ درد کو سمجھے, ان کو سپورٹ دیں, ان کے لیے پلاننگ کریں اور ان کو آگے لے کے جائیں نا, تو کیا کہنا. تو اللہ بہتر کرے گا. جو ملکوں نے ترقی کی وہاں, جیسے کوریا کو میں نے بہت کلوزلی دیکھا ایز اے بینکر, وہاں ایک ٹیم, اکنامک ٹیم بن گئی. جی. چائنا واز آلسو سیم, جاپان واز سیم. جی. اس ٹیم کو اتنی پاور دی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ڈو ایوری تھنگ فار ٹو ہیلپنگ دی انڈسٹری اینڈ سپورٹ. گورنمنٹ آتی جاتی رہی, کبھی سوشلزم رہا, کبھی کمیونزم رہا, کبھی وہ آرمی حکومت آ گئی, کبھی لیکن جو ایک کہنے میثاق معیشت جو تھی اس پہ کسی نے کبھی بات نہیں کی. جو جینیسز بچے چلا رہے تھے ٹیکنوکریٹس ان اداروں کو, ان کی انٹیگریٹی پہ, ان کے اس پہ کبھی شبہ نہیں کیا گیا, نہ وہ شبہ کے لائق تھے. اور اسی وجہ سے وہ بڑی. پاکستان کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب 60s کا دور آیا, بہت بڑے رقم ہمارے پاس ورلڈ بینک, IMF وغیرہ جب آتی تھی, تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ادارے تھے پکک, پاکستان انڈسٹریل, بڑے پیمانے پہ وہ جو ہے نا فنڈز کو انہوں نے ریلیز کیا, بڑی بڑی انڈسٹریز لگیں. پھر ہم دیکھتے تھے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک تھا. اب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی.
آپ سے میرا سوال یہی ہے کہ اگر ایک اوورسیز پاکستانی آ کے یہاں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اس کو آپ کا ادارہ کس طرح کے سپورٹ دے سکتا ہے ان ٹرمز آف پرووائڈنگ فیزیبلٹی, گائیڈنگ ہم ٹو ویئر ہی شوڈ گو. جو بیچارے لوکل یہاں انویسٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو وہ اگر وہ کم پڑھے لکھے ہیں ان کو کس طرح سے آپ ٹرین کریں گے, کیسے ان کو ان کی سچویشن کو امپروو کریں گے, ان کو ٹیکنالوجی میں کیسے گائیڈ کریں گے کہ یہ جو ٹیکنالوجی آپ یوز کر رہے ہیں آؤٹ ڈیٹڈ ہے, آپ لیٹسٹ پہ جائیں. اس چیزوں کو ذرا بتائیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں آپ. ہمارے پاس نا فیزیبلٹیز ہے. اچھا ٹھیک ہے, کتنی ہے آپ کے پاس؟ بہت زیادہ 300 فیزیبلٹیز ہے. ہمارے ویب سائٹ پہ آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ویب سائٹ آپ کا کیا www.smira.org.pk. اچھا, اس کو میں ابھی چلواتا بھی آپ ہوں. چلوائیں تو یہ ہماری اس پہ جائیں تو وہاں سے آپ کو 300 فیزیبلٹی ریڈی پڑی ہوئی ہیں. واٹ از دا کاسٹ آف دیٹ؟ نہیں, وہ فری ہے. وہ جو آلریڈی میڈ ہے وہ فری ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی خاص بنوانی ہے ہم سے تو اس کا بہت ہی نامنل کاسٹ ہوگا. ہارڈلی وی ول ٹیک دی ایکسپینسز فرام یو. اچھا, تو وی ول میک آؤٹ دا فیزیبلٹی اینڈ گیو یو. اس کے علاوہ فیزیبلٹی کے علاوہ ہم آپ کو بزنس پلان بنا دیں گے. اگر آپ کا ایکسپرٹیز ہے, آپ خود بنا سکتے تو ٹھیک ہے, نہیں تو آپ ہم سے ایکسپرٹیز اکثر نہیں ہوتا نا. ہاں صحیح ہے. کوئی انجینئر ہوتا ہے وہ بیچارہ آ کے انڈسٹری لگائیں, خاص طور سے میں اوورسیز کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں کہ لوگوں کے پاس وہاں سرپلس کچھ بچ جاتا ہے جی, اور وہ آ کے اپنے ملک میں چاہتے ہیں کہ جاب کریٹ کریں اپنے لیے بھی, اپنے رشتہ داروں کے لیے, قوم کے لیے. تو مگر وہ بڑے آ کے یہاں پریشان ہوتے ہیں. جی, مجھے یاد ہے کہ 60s وغیرہ میں لوگ چلے جاتے تھے آئی ڈی بی کے پاس, پی کی کے پاس, وہ گائیڈ کر دیتے تھے اور فائنانس بھی دے دیتے تھے. بیسکلی یہ ورلڈ بینک کا پیسہ ہوتا تھا, یہ ان کے تھرو روٹ ہوتا تھا. جی, لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں ادر دین سمیڈا, اس لیے سمیڈا پہ بڑی رسپانسبلٹی آ گئی ہے. سمیڈا از دیر آن دا وکٹ. آپ کسی دن وزٹ کریں اور وہاں دیکھیں بھی خود, تو ساری چیزیں موجود ہیں. اچھا, اور پھر سمیڈا کے ٹریننگ پروگرامز بہت ہو رہے ہیں. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ابھی سمیڈا نے ایک پروگرام کیا ٹریننگ پہ آن انرجی سیونگ. اچھا, تو وہ جو انہوں نے دکھایا, ایک فیکٹری اٹھائی, اس پہ جا کے وزٹ کیا, اس کا انرجی کنزمپشن دیکھا اور اس کو 40% سیو کر کے دکھا دیا کہ دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے. تو بہت بڑی بات ہے. تو ایوری فیکٹری ول لک فار دیٹ بیکاز آج کل تو بل دے دے کے برا حال ہے. یس, تھاور صاحب یہاں پہ صاحب بریک لینا. ناظرین ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک, اس کے بعد واپس آتے ہیں. This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक. Program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کریں سپورٹنگ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو, جو کہ کسی بھی ملک کا بیک بون ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ جاب کریٹ کرتا ہے. ابھی تھاور صاحب بتا رہے تھے کہ 96% جو امپلائمنٹ ہے وہ یہ جو انڈسٹری ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم میں ہی کاؤنٹ ہوتی ہے. اس کے پیچھے کیا سپورٹ ہے؟ سمیڈا ایک ادارہ ہے جس کے یہ ڈائریکٹر ہیں ذوالفقار تھاور صاحب. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ادارہ جو ہے بے انتہا لوگوں کو ہیلپ کرتا ہے, اسمال انڈسٹریز کو, ان کو ٹریننگز دیتا ہے, ان کو کنسلٹنسی کرتا ہے, ان کو فیزیبلٹیز بنا کے دیتا ہے. اور یہ لوگوں کو چاہیے کہ یہ جو فیسلٹی ہے اس کو یوز کریں. اور یہ جو عام طور سے شکایتیں کرتے ہیں کہ جی کوئی سپورٹ نہیں ہے, انفیکٹ یہ ٹرو نہیں ہے. آپ لوگ ان کے ویب سائٹ www.smida.organization.pk پہ جا کے ان کی ایکٹیویٹیز کو دیکھ سکتے ہیں, ان کے فیزیبلٹیز کو چیک کر سکتے ہیں اور اپنے لیے نئے پروجیکٹس لگا سکتے ہیں. تھاور صاحب آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی آخر میں بتائی تھی کہ آپ کے مثال کے طور پہ لوگ گئے اور فیکٹریز کو انہوں نے جانچا, اس کے بعد اس میں 40% ریڈکشن آف کاسٹ انرجی سیونگ کر کے دکھا دی. جی, اس طرح کی ایکٹیویٹی کیا ریگولر ایکٹیویٹی ہے یا ون آف؟ ریگولر ایکٹیویٹیز ہے. وی آلسو ٹیچ دی انٹرپرینرز. ہم ان کو سکھاتے ہیں ہاؤ ٹو مینٹین سسٹمز, جیسا اکاؤنٹنگ سسٹمز ہے, مارکیٹنگ سسٹمز ہے, لاجسٹک کا سسٹم ہے, مینوفیکچرنگ کا ہے, ہاؤ ٹو انکریز پروڈکٹیوٹی.
اسی فیکٹری کے اندر ہم پروڈکٹیوٹی انکریز کر کے دکھا دیں گے آپ کو. یہ کیا ماڈرنائز کر کے دکھا دیں گے. کورس آنا پڑتا ہے. what kind of fees is being required? Fees are very nominal. Fees they have to come to your place or they yes they just have to send us an email بھیج دیں. ہمارا ریپرزینٹیو جا کے ان سے ملے گا, ہمارا ایکسپرٹ, اور پھر ان کے ساتھ میٹنگ ارینج ہوگی اور پھر ان کی فیکٹری کو ہم لے کے اس کو اپ گریڈ کر دیں گے اوور آل فیکٹری کو, یعنی کہ اس کا ہر ایسپیکٹ فیکٹری کا دیکھیں گے کہ کہاں پر وہ مار کھا رہا ہے اور خاص کر کے کتنے سک یونٹس لے کے ہم نے ان کو ریوائیو کیے. تو دس وے وی گو اباؤٹ تھنگس. اب جو ہے نا, جیسا آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے پروجیکٹس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ امیجن کریں کہ اس وقت ہمارا پروگرام کوئی اوورسیز پاکستانی دیکھ رہا ہے جو پاکستان آنے کی سوچ رہا ہے, اس کے پاس 5 لاکھ 6 لاکھ ڈالر ہیں, لیکن وہ پریشانی یہ ہے کہ جا کے کروں گا کیا. جی ٹرو. تو کچھ اگر ہمیں آپ گائیڈ کر سکیں کہ واٹ کائنڈ آف پروجیکٹس. میرا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے سمیڈا ہے ویسے PCSI پاکستان کاؤنسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ, اوکے, اور بہت سارے ادارے, انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے. ان اداروں کو لوگ جانتے کیوں نہیں؟ وائی دیس آر ناٹ پبلشائزڈ پراپرلی؟ یو آر رائٹ. آپ جو اسمیڈا کا تو پھر بھی میں خود بھی انوالو رہا ہوں, اس میں میرے پاس ای میل آتے رہے, لیکن عام طور سے لوگ نہیں جانتے. میری یہی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ آپ ان کو ایکسپوز کریں اور ان کو ایکسیس, یعنی ایسMEs کو ان کے لیے ایکسیس ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک چیز اچھی پڑھی ہے کسی کو پتہ ہی نہیں, یا بہت چند لوگوں کو پتہ ہے. دیٹس ناٹ گڈ انف. آج کل انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو میں آپ کو انوویٹو آئٹمس کے لیے بتائیے. جیسے مثال کے طور پہ ابھی پچھلے دنوں میں نے PCSIR سے میٹنگ کی. اب یہ پانی ہے نا ہمارا, یہ جو منرل واٹر جو ہم پیتے ہیں, ظاہر ہے بہت کاسٹلی ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ کافی 20 روپے کی بوتل, مجھے تو بڑی مہنگی لگتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں یہ آپ پانی کو نا وائٹامنائزڈ واٹر کر دیں, کہ جو شخص بھی یہ پانی کو پیتا ہے, ایک تو پانی کا کام وہ اپنی جگہ دے گا, اس کو آپ آئنائز واٹر کر دیں, اور اس کو کیلشیم واٹر کر دیں, اس کو وائٹامنائز واٹر کر دیں. تو یہ پروجیکٹ میں نے سٹارٹ کروایا ہے PCSI, تاکہ یہ چیزوں کی جو شارٹیج ہو جاتی ہے جس کے لیے آپ کو ملٹی وٹامن لینا پڑتا ہے, ضرورت ہی نہ پڑے. آپ نے پانی پیا, آپ کو انرجی آ گئی. اچھا, ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی نہیں کہ جو یہ شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو کوئی افیکٹ نہیں کرے گا, بیکاز یہ تو آئنائز واٹر ہوگا. صحیح ہے نا. اچھا, کیلشیم واٹر ہوگا اس ٹائپ کا. اچھا, اب آپ آ جائیں فوڈ کے لیے. ابھی آفٹرنون ٹائم پہ نا کتنے لوگ کا آفس گوئرس کا ادھر کا ان کا لنچ کا ایک پرابلم ہوتا ہے, اور لنچ کاسٹلی ہو گیا ہے. پہلے وہ 30-40 روپے میں لنچ کر لیتا تھا, اب آپ کو 100 روپے سے کم کا لنچ نہیں ملے گا. صحیح, چاہے وہ بریانی کی بھی پلیٹ لے گا یا کچھ لے گا نا. تو میں نے یہ PCSIR سے کہا, تو انہوں نے کہا اوکے. تو ہم نے کیا کیا کہ چاول کو ہم نے وائٹامنائز کر دیا وتھ فش پروٹین. اچھا, آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, وہی چاول کو پکا کے کھا لینا ہے. وہ پکا کے لے آئے ساتھ آپ, اس کے اندر سب ریڈی ہوگا لائک بریانی, لیکن اس کے اندر بہت چیزیں ہیں تیل کے علاوہ. اس کے اندر فش پروٹین ہوگی جو ویری ہیلدی, آپ کا اپنا پیٹ بھی بھر جائے گا اور انرجی بھی ہو جائے گی. اینڈ فش پروٹین یو نو اٹ از ون آف دا موسٹ نیوٹریشن, اس کی ویلیو ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ کو, یہ بہت اچھی مثال. تو اس ٹائپ کی چیزیں ہم نے شروع کر دی ہے. اچھا, دوسرا جو ہے ہمارے پاس ایکسپورٹ پوٹینشیل بہت ہے. آپ جو اوورسیز انویسٹرز کی بات کر رہے ہیں نا, جو آپ جس کے پیچھے محنت کر رہے ہیں, اور جو پاکستان آئیں گے یا آنا چاہتے ہیں, تو ادھر دیکھیں ہمارے پاس لوگ کیا ہے, لوگ اسی فیلڈ میں جاتے جو پرانا گھسا پھٹا ہے. وہ جس کو بھائی بھتیجا جو کر رہا ہے وہی, اس پہ پھر کراؤڈنگ ایفیکٹ ہو جاتا ہے, اوور سیچوریشن ہو جاتی ہے. اب ایک چیز میں ہمارے اوورسیز بھائیوں کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ جائیں گرین ہاؤس فارمنگ میں. گرین ہاؤس فارمنگ یہ ہے کہ آپ نے 1 ایکڑ لینڈ لیا, اس کو آپ نے اس کو کور کیا, اس کا ٹیمپریچر مینٹین کیا, اور آپ نے آف سیزن چیزیں اس میں اگائی. اس میں آپ کو بہت ہینڈسم پروفٹ ہے. اچھا, جو چیز ابھی نہیں مل رہی, مثال کہتے ہیں ٹماٹر آج کل 5 سے لے کے 20 روپے کا مل رہا ہے, جی, مگر یہی پھر 100 روپے کا بھی ہو جاتا ہے. جی, تو آپ آف سیزن پروڈیوس کریں ٹماٹر, یہی آپ کا مقصد؟ جی بالکل. اچھا, دوسری ایک چیز ہے کہ میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم جائیں ویلیو ایڈیشن میں. دیکھیں ابھی ہم کیا کرتے پتہ ہے, ہم ایک چیز کو ایکسپورٹ کر دیتے. آپ یو نیم دا آئٹم, ویٹ لے لیں, رائس لے لیں, میز لے لیں, پلسز لے لیں, آپ یہ ساری چیزیں لے لیں. اب آپ چاول ایکسپورٹ کر دیتے ہیں. اب آپ چاول کو, جیسے انڈیا جو ہے وہ اس وقت پری کوکڈ رائس ایکسپورٹ کرتا ہے,
انڈیا میں نے ابھی دیکھا لنڈن میں بھی اور جگہ وہاں آپ کو چاول کوکڈ رائس ملے گا. اچھا اس کو صرف پانی میں ڈال دیں؟ صرف پانی میں بھی نہیں ڈالنا, اس کو صرف آپ نے ہیٹ کرنا ہے اور کھا لینا ہے. واہ. ہاں اس کی شیلف لائف ہوتی ہے, وہ اس شیلف لائف کے اندر وہ روٹیٹ کرتا ہے. ایسے ہی دال پکی ہوئی ہے, وہ پکا ہوا ہے, میز کے کارن کی آئٹم پکی ہوئی ہے, کو بڑی ضرورت ہے تو یہ تو ویلیو ایڈیشن ہے نا آپ کے پاس, یہ ویلیو ایڈیشن ہے. اور جب تک آپ ویلیو ایڈیشن میں نہیں جائیں گے تو آپ کا یہ امپلائمنٹ پرابلم نہیں سالو ہوئے گا. اس پہ آپ کو میں اپنی انٹرسٹنگ بات بتاؤں, مڈل ایسٹ میں جب میں تھا تو ایک کمیونٹی فلپینوز کی تھی جی, جو کلیریکل جہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. ان کو دیکھتا تھا کہ ان کا لنچ ہوتا تھا ایک اسٹوری فارم گلاس میں, وہ نوڈلز جس کے اندر اور بھی چیزیں ہوا کرتی تھی جی, وہ ڈلی ہوئی ہوتی تھی, پری کوکڈ. pre-cooked. All they had to do was pour some hot water in that Anyway. and the food was ready. Yeah. تو ہم لوگ تو بریانی شریانی کے چکروں میں بھاگ رہے ہوتے ادھر سے ادھر, پلیٹ گندے ہو رہے, یہ انہوں نے وہ نکالا اپنے ڈیس سے, اس میں پانی گرم ڈالا اور کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے آرام سے. And that was supposed to be very اللہ کے فضل سے nutritious. آپ کے پاس کیا نہیں ہے آپ مجھے ادھر بتا دیں. کراپس ہے, ویجیٹیبلز ہے, فروٹس ہے, ہر چیز آپ کے پاس ہے. آپ نے اس میں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے اور اسمیڈا اس کے لیے حاضر ہے. آپ کوئی چیز میں ویلیو ایڈیشن کرنی ہے نا, آپ اسمیڈا کے پاس آ جائیں, وہ آپ کو ویلیو ایڈیشن کرنے کا طریقہ سکھا دے گا. بی اٹ واٹر, بی اٹ ٹی, بی اٹ اینی تھنگ, وی کین ایڈ ویلیو ٹو اٹ اینڈ میک یو ان اے پوزیشن دیٹ یو ول میک اے پروفٹ. اچھا اب تک جو لوگوں نے آپ کی فیزیبلٹیز کو لیا اور اس پہ عمل کیا, ان کا ایکسپیرینس کیا رہا؟ واٹ کائنڈ آف منی دے میڈ اور دے آر ڈوئنگ ویری ویل. جو بھی جنہوں نے بھی کیا ہے نا, دیکھیں بات یہ ہے کہ بیسیکلی جو ہمارے جو لوگ ہیں نا, تو وہ دے لیک انفارمیشن. اب اس وقت ایز ایٹ ٹوڈے دا موسٹ ویلیوبل تھنگ از انفارمیشن. آپ کو کوئی فیکٹری ڈالنی ہے نا, اگر آپ کے پاس انفارمیشن اس کے بارے میں نہیں ہے یا آپ کا مارکیٹ ریسرچ نہیں ہے, تو اگر آپ کو یہ سب سپورٹ لائن چاہیے, صحیح ہے نا. اب وہ دن گئے کہ آپ کوئی انڈسٹری ڈال دیے اور آپ چلتے رہیں وہ جہاں پہ سیچوریشن ہو جاتی ہے, اوور سپلائی ہو جاتی ہے, اس کا آپ کو بہت اچھا اگزامپل نظر آ جاتا ہے. خود ہی مارکیٹنگ جب آپ کرنے جاتے ہیں تو پتہ چلا کہ جو وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ 1 مہینے کا کریڈٹ دے دو, پھر کہیں گے 2 مہینے کا دے دو, پھر 6 مہینے کا. دیٹ مینس کہ دیر از اوور سپلائی سچویشن اینڈ یو آر کمپیلڈ ٹو oblige the buyer. اب آخر میں وہ 6 مہینے بعد بھی وہ دیتا نہیں ہے. جی, تو دیٹس دی اینڈ آف دی اسٹوری. لیکن اس طرح کے کاروبار آپ کو بہت نظر آتے ہیں یہاں پہ, جہاں سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, وہاں پہ لوگ دبے ہوئے ہیں. جی تھوڑا سا یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹا سا بریک. حاضر لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. This program is brought to you by Lucky Cement. تعمیر سے تعبیر تک. This program is brought to you by Lucky Cement. تعمیر سے تعبیر تک. ناظرین ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سپورٹنگ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کو, اور اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذوالفقار تھاور صاحب, جو کہ اسمیڈا کو سب ریپرزینٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. انہوں نے بتایا کہ اسمیڈا نے بہت سارے پروجیکٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے ہیں, 300 پروجیکٹس ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں, کوئی بھی جا کے اس کو لے سکتا ہے, کر سکتا ہے. یہ خاص طور سے ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ نان کنونشنل قسم کے جو آئٹمس ہیں, نئی چیزوں کی طرف لوگ جائیں, اور خاص طور سے ایگریکلچر پروڈکٹ کی جو ویلیو ایڈنگ ہے اس پہ بہت ایمفیسائز کر رہے ہیں. بڑی پوٹینشیل ہے, بہت اس کی اسکوپ ہے, اور اس پہ گڈ ارننگ بھی ہے, اور بہت زیادہ کیپٹل بھی نہیں چاہیے. مثال کے طور پر انہوں نے ایک بات بتائی ابھی کہ پانی کو کس طرح سے وہ اچھی کوالٹی کر کے اس میں وٹامنس وغیرہ ڈال کے بیچا جا سکتا ہے. اس پہ انہوں نے بتایا کہ 50-60 1 کروڑ کے اندر آپ یہ پروجیکٹ لگا سکتے ہیں. تو لوگوں کو اس طرف دھیان دینا چاہیے. آپ سے اب جو میں نیکسٹ سوال کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ ایک کنسلٹنسی اور ایک تھنک ٹینک ہیں جو کہ میڈیم انٹرپرائزز کے انٹرسٹ کو دیکھ رہے ہیں, آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہیں, یہ نہیں کہ کوئی اپوزیشن پارٹی ہے. صحیح ہے. آپ ایز اے تھنک ٹینک, آپ لوگوں نے ابھی جو بجٹ آنے والا ہے یا گورنمنٹ کو کیا پرپوزلز دیے ہوئے ہیں تاکہ ایس ایم ایز یہاں پھلے پھولیں اور جابس کریٹ ہوں؟ صحیح. طارق صاحب دیکھیں, اس وقت انرجی کی شارٹیج ہے, انرجی کرائسس ہے. ہم نے گورنمنٹ سے کہا کہ جتنے بھی آلٹرنیٹ انرجی کے ڈیوائسز ہیں اس کو آپ ڈیوٹی فری کر دیں.
اچھا ٹھیک ہے نا, سولر کے ہیں, ونڈ کے ہیں, بایو گیس کے ہیں. ابھی کیا ڈیوٹی لگی ان پہ؟ ابھی ان کے اوپر کوئی 30% ہے, 40% ہے, ایسے مختلف ہے. اچھا, تو اس پہ تو ڈیوٹی ہونی نہیں چاہیے. جنریٹرز پہ ڈیوٹی نہیں ہونی چاہیے. ابھی کتنی لگی ہے؟ ابھی کچھ تھی, ابھی انہوں نے کم کی ہے, لیکن بیسیکلی ہونی نہیں چاہیے نا. جب آپ کے پاس انرجی کرائسس ہے تو آپ ان کو لیٹ پیپل جنریٹ دیئر اون. دوسرا نمبر 2 میں نے کہا ہے کہ ٹریکٹرز, ہارویسٹرز, جتنے بھی فارم ایکوپمنٹس ہے, فارم ٹولز ہے, اس کو بھی ایگزام کر دو. کیونکہ فارمنگ کو اپ گریڈ کرنا, اس وقت ماڈرنائز کرنا, یہ اٹ از دا نیڈ آف دی آر. اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. نمبر 3 ہم نے کہا یہ جو ٹیکس کا جو بریکٹ ہے نا, کہ جس کی انکم 3 لاکھ روپے کی ہے اس کے اوپر ٹیکس ہے. 3.5 کر دی شاید. 3 ہے. اچھا 3 ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ صاحب دیکھیں, آپ اس کو نا کم سے کم 5 لاکھ کر دیں. اچھا, کہ جس کی انکم 5 لاکھ تک ہے سالانہ, اس کو ایگزم کر دیں ٹیکس سے. ٹھیک ہے نا. پھر ہم نے کہا کہ جو نئی انڈسٹری لگاتا ہے, جو بندہ نئی انڈسٹری لگاتا ہے, اس کو آپ ٹیکس ہالیڈے دے دیں. تو اس کو کوئی انسینٹیو تو دینا اس کو, تاکہ پہلے ہوتا تھا 60s میں 5 ایئر 10 ایئر, اب نہیں کر رہے. ڈیپینڈ کرتا تھا کہ کس ایریے میں آپ لگا رہے ہیں. جی, کراچی میں لگائیں گے تو کم ہوتا تھا, اگر آپ نے کسی بیکورڈ علاقے میں لگایا تو زیادہ ہوا کرتا تھا. اب نہیں ہے. نہیں, اب نہیں ہے, اب ٹیکس ہالیڈے. اچھا, اور ایک بات طارق صاحب آپ میرے سے ایگری کریں گے کہ لیزنگ جو ہے, لیزنگ, فائنینسنگ, انشورنس, لاجسٹکس, یہ سب پلرز ہے اکنامی کے. بالکل ہے, صحیح ہے نا. بالکل. تو میں گورنمنٹ سے کہتا ہوں کہ اس کو اسٹرینتھن کر دو, لوگوں کو پیسہ دو ایٹ سنگل ڈیجٹ مارک اپ. ابھی آپ اگر بینک سے پیسہ بورو کریں گے نا, ملتا ہی نہیں تو آپ دیکھ لیں آپ کو 18% 20% پہ وہ دیں گے. لیزنگ آپ لینے جاؤ گے 22% وہ آپ سے چارج کرتے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ساری چیزیں کر دو پے ایز یو ارن اسکیم میں. مجھے اگر گاڑی لینی ہے تو بہت آسانی سے مجھے لیز مل جاتی ہے, لیکن اگر مجھے دکان ڈالنی ہے تو لیز نہیں دیتے. تو میں کہتا بھائی گاڑی تو میں لے کے بھاگ بھی سکتا ہوں, دکان کو لے کے کہاں بھاگ جاؤں. ہاں صحیح ہے. تو مجھے کوئی مشین لینی ہو جو آپ وہاں پہ, ہاں کریکٹ, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کر دیں. اچھا, دوسرا پھر ہم نے کہا کہ ابھی آپ نے اسٹاک ایکسچینج کو ایمنسٹی دے دی, صحیح ہے نا, کہ وہ کلو معافی, آؤ ادھر پیسے ڈالو اور اپنے پیسے کو وائٹ کرو. وائی اونلی فار اسٹاک ایکسچینج؟ جب آپ نے ایمنسٹی دینی ہے تو آپ سب کو دے دیں. ٹھیک ہے نا. اچھا, دوسرا پھر ہم کہتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈسٹری لگا اس سے ہی نہ پوچھا جائے کہ پیسہ کہاں سے لایا. ہاں, جب آپ نے اسٹاک ایکسچینج کو ایمنسٹی دے دی نا, تو پھر ختم ہو گئی نا بات. جب آپ نے, آپ کی مین پلس ہے نا, وہ تو اسٹاک ایکسچینج تو پلس ہے, وہ تو سارا ادھر سے ہی ریلیٹڈ ہے, وہیں سے گھوم رہا ہر چیز ہے نا. میں نے کہا جب آپ نے ان کو معاف کر دیا, ایمنسٹی دے دی, تو آؤ ہمت کرو, سب کو دے دو, انڈسٹریلائز کرو, انڈسٹریلائزیشن کرو, ایکویٹی کا ریشیو کم کرو. جیسے ابھی میں کوئی بھی بینک میں جاتا ہوں نا, تو کہتے ہیں آپ کی ایکویٹی کتنی, تو وہ کہتے ہیں تم کم سے کم 40% 50% ایکویٹی کرو. میں کہتا ہوں نہیں, اس کو کم کرو. جناب, جب یہ ورلڈ بینک وغیرہ کا زمانہ تھا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک جب یہاں بہت ہیویلی انوالو تھی 60s وغیرہ میں, تو 30-70 کا ریشیو بالکل ایکسیپٹڈ تھا. اس میں بھی لوگ پلے کرتے تھے, آپ کو پتہ ہی ہے. اس میں بھی پلے, وہ 30% کو بھی 10% پہ لے آتے تھے اوور انوائسنگ کر کے. وہ اسٹوری ایک الگ ہے, لیکن 30-70 از دی اسٹینڈرڈ ڈیٹ ایکوٹی ریشیو ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے طارق صاحب کہ گورنمنٹ نوٹ چھاپتی ہے اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے. میں کہتا ہوں چلو تم اپنے ایکسپینڈیچر کے لیے نوٹ چھاپتے ہو, تم پروجیکٹ ڈیولپمنٹ کے لیے, پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرامز کے لیے تم نوٹ چھاپو. جب تم ایکسپینڈیچر کے لیے نوٹ چھاپ رہے ہو تو ڈیولپمنٹ کے لیے تو چھاپو نا. ان دس وے یو ول پروموٹ انویسٹمنٹ آلسو, you will also promote employment also. اور one of the most important thing طارق صاحب is modernization. جب تک modernization نہیں ہوگا نا تو کام نہیں بنے گا. اچھا, ایک چیز اور میں یہ آپ سے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایک ایس ایم ای کی نا ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب آپ ایک ایس ایم ای آپ فیکٹری لگانا چاہتے ہیں, آپ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ آپ کو لینڈ چاہیے, تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں لینڈ کنسیشن پہ دو, پے ایز یو ارن اسکیم پہ دو. اچھا, آپ کو را میٹیریل چاہیے, تو میں کہتا ہوں را میٹیریل اور پیکنگ میٹیریل پہ ڈیوٹی ایگزمپشن دو. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کو لاجسٹکس چاہیے, تو جو بھی وہیکل جو انکم جنریٹ کرے گی نا, اس کو آپ فائنینس کریں. بہت اچھی بات ہے آپ کی, انشاءاللہ پھر ایک دفعہ اور سننا پڑے گا. ایک بات اور طارق صاحب صرف کہنا چاہوں گا, صرف وہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سیلز ٹیکس رجیم جو ہے نا, اس کو ریشنلائز کرو.
अच्छा, اور پورے ٹیکسیشن کے نظام کو نا ریشنلائز کرو تاکہ برڈن جو ہے نا وہ ایس ایم ایز پہ نہ آئے. یہ اس کو ایک اچھا ٹرن اوور ٹیکس اب 1% ہے تو اس کو 0.5 کر دو. 0.5 بڑی اچھی آپ کی سجیشنز ہیں. آئی ہوپ کہ ہمارے فائنینس منسٹر صاحب سن رہے ہیں, قوم سن رہی ہے, اس پہ عمل کیا جائے. آپ کی لابی بہت ہی امپورٹنٹ اس لحاظ سے ہے کہ جاب کریٹ کرتی ہے. ہماری تمام دعائیں, ہماری تمام سپورٹ آپ کے لیے ہیں, آپ کے انسٹیٹیوشنز کے لیے. آئی ہوپ کہ اس ملک میں یہ سب کچھ ہو اور یہ ملک ترقی کرے اور انشاءاللہ یہاں پہ پراسپیرٹی آئے. ناظرین, سپورٹنگ ایس ایم ایز پہ یہ پروگرام آپ نے ہمارا سنا. تھاور صاحب نے بہت ساری سجیشنز دی ہیں گورنمنٹ کو جن کو سب کو پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ ان کا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, یہ قوم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جب یہ چھوٹی انڈسٹریز جو ہے پراسپر کریں گی, جاب کریٹ ہوگا, ملک آگے بڑھے گا. ماڈرنائزیشن پہ بہت زیادہ انہوں نے زور دیا ہے, ٹیکنالوجی پہ زور دیا ہے کہ پرانے ٹیکنالوجی کو لے کے جو آدمی چلے گا وہ خواہ مخواہ تکلیف میں آ جائے گا, کوئی فائدہ نہیں, وہ کبھی پراسپر نہیں کر سکتا. کچھ انہوں نے انرجی ریلیٹڈ جتنی چیزیں اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر ڈیوٹی ختم کر دی جائے تو انرجی کرائسس کو کم کیا جا سکتا ہے. ایگریکلچر کے انپوٹس جو ہیں ٹریکٹر وغیرہ پہ بھی انہوں نے کہا کہ ڈیوٹی کم کی جائے, ختم کی جائے. اسی طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ اور ٹیکسز جو ایس ایم ایز کو امپیکٹ کرتے ہیں اس کو کم کیا جائے. یہ بڑی جینوئن ڈیمانڈس ہے اور یہ بہت ضروری ہے قوم کے لیے, اس پہ غور کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے. ناظرین, آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگتا ہے اس پہ فیڈ بیک دینا ضرور نہ بھولیے گا. فیڈ بیک کے لیے ہمارا ایڈریس ہے feedback@businessplusTV.pk. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہتا ہے. اسی کے بیسس پہ اس طرح کے پروگرام ہم ترتیب دیتے ہیں. آپ ہمیں بتائیے کہ آپ لوگوں کو اور کیا کیا مسائل ہیں جس پہ ہم بات کریں, تو ہم اسی حساب سے پروگرام کو بنائیں گے. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ. This program was brought to you by لکی سیمنٹ, تعمیر سے تعبیر تک.